अस्सलाम वालेकुम। आज के अखबार के साथ मैं हूं राना अदीब। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, शफ़क़त महमूद का बच्चों से शफ़क़त का हाथ उठ गया। बच्चों के लिए शफ़क़त अब सितमगर हो गए। हीरो भी नहीं रहे, विलन बन चुके। बेवफाई कर रहे हैं, कभी खुशी देते हैं तो कभी गम। स्कूल खुल गए, इम्तहान देकर पास होना होगा। अब वालिदैन पर शफ़क़त होगी, उनके लिए शफ़क़त महमूद से बेहतर अब कोई नहीं। लेकिन ये बात भी काबिल गौर है कि तालीम का तसलसल खुशी का बायस नहीं, बल्कि मुफ्त की फ़ीसों का खात्मा खुश कर रहा है वालिदैन को। वफाकी वज़ीर तालीम ने कहा है कि तालीम का नुकसान हुआ, लेकिन सेहत भी ज़रूरी है। हाँ ना, शफ़क़त साहब को वालिदैन के माली नुकसान से कोई गरज नहीं, ना उन्होंने इसके तदारुक के लिए कुछ किया। फिर भी फैसले का खैर मकदम भी हो रहा है। सेहत के लिए भी परेशानी जारी है। मिडल और हाई क्लासेस के तलबा 1 फरवरी को शफ़क़त पर लब कुशाई करेंगे, क्योंकि उनकी खुशियाँ अभी तक बरकरार हैं। वज़ीर तालीम का एक और बयान भी तो उनके लिए ढारस है कि अभी इन्फेक्शन रेट पर भी गौर होगा। एक वक्त था जब पाकिस्तान भर के बच्चे बच्चियाँ इम्तहानों की तैयारी में मशगूल थे कि अचानक खबर आई, कल से स्कूल, कॉलेजेस और एकेडमीज सब बंद हैं, और यूँ तालीम का घूमता पहिया जाम हो गया। कल से फिर तालीम का रुका पहिया चल पड़ा। अच्छी बात है। अहम मसला तो उन मीम्स का है जिनके खुद शफ़क़त महमूद भी फ़ैन थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने इजहार किया था कि कुछ मीम्स काफ़ी ओरिजिनल होते हैं, जैसे अल्लाह करे आप बाज़ार जाएं तो आपको फल सस्ते मिले, आपका खरबूजा मीठा हो, आपको रोज़ा ना लगे। इंटरव्यू के दौरान उनके चेहरे पर मुस्कुराहटें भी थी। अब ज़रा कुछ ताज़ा मीम्स का भी जायज़ा ले लें। अब शफ़क़त महमूद तलबा के क्रश नहीं रहे। हमने आपसे बेहतर उम्मीद की थी। हम तलबा आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे, लेकिन आपके इस फैसले ने बता दिया कि हम गलत थे। और सबसे दिलचस्प मीम ये है कि तलबा ये कहते हुए स्कूल का रुख करेंगे कि ई गोलामा अब नहीं रहना। आखिर में एक नज़्म आपकी नज़र करता हूँ। हर बच्चा हर रोज़ बड़ा हो जाता है, इस तरह हर रोज़ वो मुस्तकबिल की जानिब धीरे धीरे बढ़ता है। उसकी चाल समझ जाए तो, इल्म से सीना भर जाए तो, कौम का बेड़ा तर जाता है। कौम इमारत के जैसे है, जिसका गारा मट्टी पानी, ईंटें पत्थर सरिये बजरी, सब चीज़ें मौजूद भी हों तो बिल्डिंग बनना नामुमकिन है। जब तक कोई हाथ बनाने वाला ना हो, हर बच्चा मामार है गोया, जो उसकी तरबियत होगी वैसी ही तामीर बनेगी। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तज़ियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूं। 2 शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं। पहली शख्सियत जो स्टूडियो में मेरे साथ हैं, हम अजय शख्सियत हैं, बहुत सारे टाइटल उनके साथ के साथ जुड़े हुए हैं, और मुख्तसर तारुफ, मुख्तसर और जामे कॉलम नगार और तजियाकार आमिर हुसैन निहाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर। बहुत शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू राना साहब, बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम। दूसरी शख्सियत नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन से। उनका ताल्लुक शोबा सहाफ़त से है और तवील अरसा से इससे मुंसलिक हैं, बल्कि बैनुल-अक़वामी नशरियाती अदारे के शोबा उर्दू के साबिक हेड हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी निजी न्यूज़ चैनल के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं। सीनियर तजियाकार मोहतरम जनाब फैज़ रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम फैज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम राना साहब, और आपके गेस्ट आमिर साहब को भी मेरा सलाम। थैंक यू राना साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फैज़ साहब आपकी शिरकत, वक्त और तजिया का। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी अखबारात की जीनत बनी, आमिर साहब आपसे है कि इलेक्शन कमीशन के सामने पीडीएम का एहतजाज आज होगा। तैयारियां भरपूर चल रही हैं या हो चुकी हैं। अपोजिशन जमातों की तैयारियां बल्कि मुकम्मल हैं, और मुल्क भर से कारकुन इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मौलाना फजल रहमान, मरीम नवाज समेत दीगर कायदीन काफिले की सूरत में आएंगे। और आप क्योंकि अभी आ रहे हैं प्रोग्राम के लिए, तो आपने बहुत सारे मनाजर देखे होंगे, जो बैनर्स और वो बोर्ड्स लग चुके हैं, तो कैसे देख रहे हैं ये एहतजाज? रस्ते में तो बड़ी तैयारियां हैं राना साहब, और
پی ڈی ایم کے لیے تو موقع ہے, جانے نہیں دیں گے ہاتھ سے, ظاہر ہے. اب دیکھیں وہ موقع کیا کیا رنگ آتا ہے. اصل میں معاملہ جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, یہ ہے کہ جو شدت تھے کیس کی وہ اسٹیبلش کرنے کی بات ہے. مثلاً اگر کسی سیاسی پارٹی کو باہر سے اس کے ہمدرد سپورٹ کرتے ہیں, جو ماضی میں بھی رہا کرتے رہے, تو وہ مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ لوگ اسٹیبلش کر پائیں کہ یہ جو پیسے باہر سے آ رہے ہیں وہ ملک دشمن عناصر نے دیے ہیں, تو پھر یہ الگ کیس بنتا ہے. بالکل. مطلب کیس اسٹیبلش کرنے کا تعلق یہ نہیں ہے کہ پیسے آ رہے ہیں, یہ ہے کہ اس کے ذرائع کیا ہیں. اگر جس طرح انہیں شدید الزامات بھی لگائے ہیں کہ بہت سارے پاکستان دشمن بھارتی اور اسرائیلی سٹیزنز نے فنڈ کیا ہے, اگر کسی سمپتائزر نے, کسی ہمدرد نے نظریاتی بنیادوں پر فنڈنگ کی ہے, تو اس میں ای سی پی کو اپنا رولنگ چینج کرنا پڑے گا. اگر کسی نے واقعی خفیہ کسی ایجنسی نے یا ملک دشمن نے کوئی فنڈنگ کی ہے, چاہے کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو, لیکن تو اس پہ جو ہے نا وہ عامر صاحب اہم بات یہ ہے کہ پارٹی پوری کو بہت ساری چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے. سب سے بڑی بات تو حکومت سے, پھر وہ تمام افراد یا وہ تمام کینڈیڈیٹس جن کو حکومت نے سیٹیں دی یا ان کو وہ سیاست میں لائے, تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کہیں نہ کہیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی یا نہیں؟ مجھے نہیں لگتا معاملہ اتنی شدت اختیار کر جائے گا, کیونکہ دیکھیں جو کیس کے میرٹ کا فیصلہ ہونا ہے نا, وہ اس بات پہ ہونا چاہیے کہ اس فنڈنگ سے کیا ملک کی سیاسی استحکام پہ کوئی منفی اثر پڑا ہے, یا واقعی کوئی کسی نے سازش کے طور پر پیسے لیے ہیں اور ان کو کسی خفیہ اکاؤنٹ میں استعمال کر کے ملک کی سلامتی اور سیاسی کلچر کو نقصان پہنچا. اگر یہ اسٹیبلش ہوتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے پارٹی کے لیے مشکل ہے. اگر نہیں ہوتا, خالی فنڈنگ ہے, تو میرے خیال میں یہ بڑا ایشو نہیں ہے. بلکہ وہ بہت ساری آگے باتیں بھی ہیں, کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. میں ذرا فیض صاحب سے پوچھ لوں, فیض صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کا احتجاج؟ الیکشن کمیشن کے سامنے فارن فنڈنگ کیس ہے اور تیاریاں بھرپور ہیں, صورتحال آپ کے سامنے ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ رانا صاحب, اور ونس اگین آپ کے مہمان عامر صاحب کو بھی میرا بہت سلام. میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ کسی اچھے ہلکے پھلکے ٹاپک سے, کچھ تھپڑوں وغیرہ کے ذکر سے کاروائی شروع کریں گے, لیکن آپ یہ انتہائی سنجیدہ موضوع لے کے بیٹھ گئے. تو لیکن چونکہ آپ نے نہیں سر, وہ دنیا کے لیے بہت ہیں, دنیا میں بہت سارے ایسے چینلز یا بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں جو وہ تھپڑ کا ذکر کرتے ہوں گے, لیکن ہمیں احتجاج کی ہی بات کرنی ہے. جی جی بالکل صحیح ہے, ہم دوسرے تھپڑ کی بات کرتے ہیں جو غالباً مولانا صاحب ہم تھپڑ کی نہیں تھپیڑوں کی بات کرتے ہیں سر. چلیے, تو دیکھیے میں اپنے عامر صاحب سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. اس میں انہوں نے بات مناسب کہی ہے, لیکن ان کی باتوں سے تھوڑا نظریہ ضرورت جھلک رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کس ذرائع سے پہنچ رہے, یہ مت دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ اس میں مصلحت کیا ہے, قوم و ملک کا فائدہ ہوا نہیں ہوا, ایک تھرڈ آپشن ملا نہیں ملا, مطلب کئی اس کے پہلو ہیں جس کو نظریہ ضرورت کے تحت دیکھا جا سکتا ہے. لیکن میں تھوڑا سا ان کی بات کو آگے بڑھاؤں. دیکھیے وہ جو ہے جو ملک دشمن عناصر, وہ یہودی اور ہندو اور یہ وہ سب پروپیگنڈا ہے. جو اصل کیس یہی ہے, اور وہ ایک ٹیکنیکل بنیادوں پر ہوتا ہے. دیکھیے آپ کو معلوم ہے نا, انصاف اندھا ہوتا ہے. وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جو بھی آپ کے سامنے دلائل پیش کیے جاتے ہیں, ان دلائل کی بنیاد پر اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو ایک جج کا ایک فرض بنتا ہے کہ اس قانون کی خلاف ورزی کی سزا اس پارٹی کو دے, وداؤٹ کوئی نظریہ ضرورت اور کوئی امپلیکیشنز وغیرہ دیکھتے ہوئے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس گراؤنڈ ریالٹیز کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. لیکن میں ایک کہ میں آپ بین اے ویری نیوٹرل آبزرور, اور آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ میں بہت ہی نیوٹرل انداز سے آپ کو کامنٹس دیتا ہوں آپ کے ناظرین کو. میں امریکہ کے حوالے سے بتاؤں, دیکھیے اس میں بہت سی جو فنڈنگ ہے وہ امریکہ سے ہوئی تھی, اور کئی ایسے فنڈ ریزرز, یعنی آپ ہی سمجھ لیجیے, میں آپ کو فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ دے رہا ہوں کہ یہاں پر فنڈ ریزنگ کا کیا طریقہ کار تھا. یہ کہنا ہے کہ کوئی یہودی فرمز یا ہندو وغیرہ شامل تھے اور وہاں سے کئی لوگوں کی فنڈنگ ہے, وہ غلط ہے. مثال کے طور پہ اگر دیکھیے میری ایک اچھی اسٹینڈنگ کی ایک کمپنی ہے, ایک بزنس ہے, اور اگر میرا ایک اکاؤنٹنٹ بائی چانس, اگر میرا اکاؤنٹنٹ یا میرا کوئی لائر, وہ فرم کا کوئی لائر کوئی جوش ہے یا کوئی انڈین ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میری منی یا میرا پیسہ ڈرٹی ہے.
میں اپنے پیسہ، اور یہاں پر جتنے لوگوں نے بھی عمران خان صاحب کو میں یہاں 1989 سے آتا ہوا دیکھ رہا ہوں، ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، بالکل، آپ ان تو کی جو کئی فنڈ انٹرویوز بھی کر ریزنگز چکے ہوئے ہیں نا ہیں ان کے. شوکت خانم کے، وہ میں نے اٹینڈ کیے ہیں، ہم نے رپورٹ کیا ان کے اوپر. تو وہ تمام لوگ وہ ہیں جو انتہائی محب وطن پاکستانی، اور وہ لوگ جو واقعتاً پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں. جو جو اکبر ایس احمد صاحب کے جو اعتراضات ہیں اور جو کیس ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر پیسہ ہنڈی کے ذریعے دیا گیا یا اس کا استعمال وہاں غلط کیا گیا. دیکھیے، اب وہ ایسی چیزیں ہیں جس پر ظاہر ہے کہ عدالت کو ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ اگر وہاں ہنڈی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہنڈی سے گیا ہے پیسہ، ان پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ پیسہ جب وہاں پر پہنچا اکاؤنٹس میں پی ٹی آئی کے مختلف آفس ہولڈرز کے، تو وہاں پر بغیر کسی اکاؤنٹیبلٹی کے، بغیر کسی پروسیس کے، عمران خان صاحب سمیت کئی لوگ پیسہ نکالتے تھے اور کہاں خرچ کرتے تھے، اس کی باقاعدہ کوئی اکاؤنٹنگ موجود نہیں ہے. تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو وہاں کے لیے ہیں، وہاں کے سسٹم کے لیے ہیں. اور میرا ایک موقف اس معاملے میں یہ ہے کہ ہم نظریہ ضرورت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایٹ لیسٹ فار ونس اس کا فیصلہ 100% صحیح، اس ٹیکنیکلٹیز میں تو پر کوئی شک نہیں ہے، اور اور یہ دلائل فیصلے پر کریں. ایسے ہی ہوں گے فیض صاحب. لیکن اہم بات یہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ آگے جو بیانات کا سلسلہ شروع ہو چکا، مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا وہ کیس ہے، بڑا اسکینڈل ہے، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ مرکزی کردار اس کے عمران خان ہیں اور خفیہ اکاؤنٹ سے ذاتی کاروبار کیا گیا. اور آج انہوں نے ایک مطالبہ کرنا ہے الیکشن کمیشن کے سامنے کہ جلد فیصلہ کیا جائے. تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اس بیان کو؟ دیکھیے، اس میں یہ عین ممکن ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا اقامہ بن جائے. میرا اشارہ آپ عین سمجھ رہے ہیں ممکن ہے. کہ یعنی ایک ایسا ان کا ایک واٹر لو سمجھ لیجئے، یا ان کا ایک ایسا ایکلس ہیل جسے بھی کہتے ہیں. لیکن بیسٹ جو میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں وہ یہ کہ اگر مولانا اور ان کے ساتھی پی ڈی ایم کے لوگ اگر پریشر بلڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اگر ایک آلٹرنیٹو ایک انہوں نے پرووائڈ کر دیا، تو شاید کہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن مجھے ایسا ہوتا دکھائی دے نہیں رہا، نہیں، کیونکہ کیوں دکھائی نہیں جیسے دے کہ رہا؟ ابھی کیا پی ڈی ایم کے اتحاد میں کوئی ڈاؤٹ نظر آتا ہے آپ کو، بالکل یا بالکل کیس ہی ہے. کمزور ہے؟ دیکھیے، وہ باتیں میں تو تواتر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ ہی کے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں کہ اب بلاول صاحب جو کہ بہت اہم، بلکہ غالباً اہم ترین ممبر ہیں اس اتحاد کے، وہ اس سے الگ ہیں اس پورے معاملے سے. بالکل اچھا، بالکل. پھر جو اور جو آپ ایک وہ بیچ مومنٹم چوراہے جو ہنڈیا بن پھوٹنے کی سکتا. بات بار بار کرتے تھے. جی، تو اب دیکھیں نا، وہ جو ساری باتیں جو انہوں نے جتنے بھی مائل سٹونز دیے تھے، گولز دیے تھے، جو وعدے کیے تھے، وہ تو کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جنوری آ گیا، جنوری کا اب اختتام ہونے والا یعنی ہے، اور آپ کو ابھی لگتا تک ہے آپ کہ ادھر. شاید اتنا یہ کیس میں دم خم نہیں ہے کہ پی ڈی ایم اس کے بہاف پہ عمران خان یا وزیر اعظم کو کوئی نقصان پہنچا سکے؟ اگر پریشر بلٹ ہوتا ہے، عمران خان کی جو اوور آل سپورٹ ہے، اوور آل سے مراد میں سب کچھ شامل کر رہا ہوں اس میں، ٹھیک ہے. اگر اوور آل سپورٹ ہے، اگر اس میں یہ کچھ دراڑ ڈالنے میں کامیاب ہوتے ہیں، تو شاید کچھ فیوچر ہے پی ڈی ایم کا صحیح. اس چلے مسئلے میں کے بعد. عامر صاحب سے پوچھتا ہوں. ادروائز عامر مجھے صاحب، بھی ہوا نکلتی ہوئی نظر آ رہی. صحیح. عامر صاحب، مولانا فضل الرحمان کا بیان کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ آج مطالبہ کریں گے کہ جلد فیصلہ کیا جائے اس کا، اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں تاریخ کا بڑا اسکینڈل ہے اور اس سے ذاتی کاروبار کیا گیا، مرکزی کردار عمران خان ہیں. رانا صاحب دیکھیں، یہ ای سی پی کے لیے بھی چیلنج ہے. مطلب اس بالکل. کیس کا فیصلہ جو ہے پولیٹیکل پریشر پہ نہیں ہونا چاہیے، جیسے فیض صاحب بھی کہہ رہے تھے، میرٹ پہ ہو اور ثبوتوں کی بنیاد پہ، لاجک پہ ہو، جو قانون کا ایک جورسپروڈنس کا سارا ایک سلسلہ ہوتا ہے اس پہ ہونا چاہیے. اب مولانا صاحب تو یہ مان رہے ہیں، لیکن اوور آل جب آپ پولیٹیکل انوائرمنٹ دیکھتے ہیں پاکستان کی، جو سپورٹ سسٹم ہے پی ٹی آئی کا، اس کو اگر وہ اڈینٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور سپورٹ سسٹم کو یہ لگتا ہے کہ اب پی ٹی آئی کی پرفارمنس بہت خراب ہے، سارے کنٹریبیوشن کرتے ہیں، سارے فیکٹر، بالکل. معاشی فیکٹر ہے، ایک طرح سے ایک پولیٹیکل نیریٹو بن رہا ہے پی ٹی آئی کا، ایک جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لنک کی بات لوگ کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. اگر پی ڈی ایم ان تمام باتوں کو سامنے لاتی اور پھر وہ سپورٹ سسٹم شیک ہو جاتا ہے، تو اس میں پھر پی ٹی آئی کے لیے کافی معاملہ نہیں، وہ جو آپ نے پہلے ذکر کیا کہ الیکشن کمیشن کے لیے بھی یہ بڑا یہ بہت بڑا اہم معاملہ ہے، بہت بڑا Absolutely. چیلنج ہے، کیونکہ اس کا دورانیہ بھی اچھا خاصا ہو چکا ہے، اور ساتھ میں سماعتیں بھی اچھی خاصی سماعتیں ہو وہ چکی 70 کے لگ بھگ جو ہاں بالکل. صورتحال. لیکن دیکھیے، یہ یہاں سے تاریخ اسٹیبلش ہوتی ہے نا، پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے. بالکل. کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کی ایک تاریخ بنتی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے یہ تاریخی فیصلہ ہوگا، تاریخی جو بھی فیصلہ صورتحال ہوگا. ہوگی. اور اس میں یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ ہمارے نظام کے اندر جو لوپ ہولز ہیں، جو کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کی طرف بھی انڈیکیشن ہوگا کہ ہم اپنے نظام میں، یہ ہنڈی کلچر تو پہلے سے آ رہا ہے،
بہت سارے لوگ کرتے ہیں اس ملک کے اندر، لیکن اس ہنڈی کلچر کے نتیجے میں جو فائنینشیل ٹرانسپیرنسی ہے وہ کتنی متاثر ہوئی. چلے اور میں یہ تھوڑا سا سارے آگے معاملات بڑھتا ہوں اس میں کیونکہ وزیر داخلہ کا بھی بیان سامنے آیا ہے، اور وزیر داخلہ اس وقت شیخ رشید ہیں جو اچھی خاصی ترجمانی کے حامل شخصیت ہیں، اور یعنی وہ ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کی ترجمانی کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، وہ ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بہت زیادہ. اور انہوں نے یہ بولا ہے اسپیشلی مولانا کے حوالے سے کہ فارن فنڈنگ کیس الٹا پڑے گا، فضل الرحمان پھنستے جا رہے ہیں. احتجاج شوق سے کریں مگر یاد رکھیں قانون ہاتھ میں لیا تو پھر گلا نہ کریں. بڑا عجیب جملہ ہے، بڑا بتا کے یہ قانون ہاتھ میں حرکت میں آئے گا، یعنی گلا نہ کریں. یہ عام آدمی کو کبھی ایسا سننے میں آیا ہے؟ دیکھیں کاؤنٹر ویلنگ ہوتا ہے نا نیریٹیوز کا. اب یہ انہوں نے جو بات کہی ہے تو شیخ رشید صاحب ہمیشہ سے کہتے ہیں، تو ان کا ایک طریقہ ہے. میرے خیال میں مولانا صاحب کو پورا احساس ہے جس پی ڈی ایم الائنس میں وہ ہیں کہ انہوں نے کب کیا کرنا ہے، کب نکلنا ہے. وہ بہت بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو استعمال کیا جائے گا. اس کا خیال ہے کہ وہ دوسروں کو استعمال کرے، دوسروں کا یہ خیال. ایک سیاست میں یہ چیزیں چلتی ہیں، آپ کی کیلکولیشنز اور ایکویشنز بنتی ہیں نا. اس وقت جو ایکویشن بن رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کو اپنی سیاسی ویزیبلٹی بڑھانی ہے، اور اس کا یہ بیسٹ طریقہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ قومی سطح پر میڈیا پہ ہر جگہ پہ نمایاں ہو گئے، ورنہ الیکشن میں ان کی جو شکست تھی اس نے اس کو کافی پیچھے دھکیل دیا تھا. تو یہ ان کو پلیٹ فارم ہے، وہ اس کو سمجھتے ہیں، استعمال. آپ کو لگتا ہے کہ قانون وہ ہاتھ میں لیں گے؟ دیکھیں قانون کا جہاں تک اگر یہ ڈیمانسٹریشن، یہ پروٹیسٹ سارے کوئی وائلنٹ یا تشدد کی طرف جائیں گے تو ظاہر بات ہے قانون حرکت میں آئے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی صورتحال بنے گی. البتہ یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی پہ اس وقت بہت زیادہ پریشر ہے، پی ٹی آئی پہ پریشر ہے. چلیں فیض صاحب سے جان لیتے ہیں. فیض صاحب، وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کا بیان سامنے آیا ہے، اور واضح طور پہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیس الٹا بھی پڑ سکتا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے بولا کہ قانون ہاتھ میں لیا تو پھر گھلا نہ کریں، قانون حرکت میں آئے گا. لیکن میرا جملہ بڑا باریک جو نقطے کی طرف میں جانا چاہتا ہوں. ہم جس عوام کی بات کرتے ہیں نا، وہ عوام بہت زیادہ تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو شعوری طور پہ شاید بہت ساری باتیں نہیں جانتے. لیکن یہ جملہ کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، یا عام آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مولانا نے اتنا مجبور کر دیا کہ انہیں یہ کہنا پڑ گیا کہ گلا نہ کریے گا؟ کیسے دیکھ رہے ہیں اس جملے کو؟ دیکھیے یہ بہت ہی باریک کام نہیں بلکہ بہت کھل کے انہوں نے بات کی ہے شیخ رشید صاحب نے، اور واضح طور پر اشارہ کیا ہے خود مولانا کی اور جو پی ڈی ایم کی ایک پرسیوڈ جو ایک سمجھا جا رہا ہے کچھ حلقوں میں کہ ان کی فنڈنگ کہیں سے ہو رہی ہے، اور جس میں ہمارے اپنے مڈل ایسٹرن کچھ فرینڈز شامل ہیں. تو یہ غالباً اشارہ انہوں نے بہت کھل کے کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ان پر الٹا پڑ سکتا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو، انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا ان کی سورسز سے کہ ان کو پیسے کہاں سے مل رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ فنڈنگ تو چاہیے آپ کو، اتنی بڑی آپ تحریک چلا رہے ہیں، اور اس میں تو ساری جو بات نہیں، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بھی عمل دخل ہوگا، اور ان کے بارے میں بھی یہ صورتحال، کیونکہ وہ ابھی فروخت تو جا چکے نا، انہوں نے بھی تو کیس کیا ہوا ہے. بالکل. تو یہ ساری یہ واضح اشارہ ہے، اور عوام کو، مجھے نہیں معلوم کہ عوام کو معلوم ہوا کہ بھئی یہ مڈل ایسٹ میں کس ملک کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، لیکن اب ہمارے عوام بہت باشعور ہیں، بہت زیادہ باشعور ہیں، تو سمجھ جائیں گے. اچھا، دوسری بات جو آپ نے تشدد کی نا، دیکھیے اس وقت آئی تھنک پی ٹی آئی وڈ بی دی گورنمنٹ ول بی دی لاسٹ اینٹی، پی ٹی آئی وڈ بی دی لاسٹ پارٹی کہ کوئی بھی ذرا سا بھی وہاں پر وائلنس ہو، وہ ہرگز نہیں چاہیں گے، کیونکہ اس کا نقصان اپوزیشن کو نہیں ہوگا، لا محالہ پورے کا پورا نقصان کسی بھی پرتشدد واقعے کا حکومت کو پہنچے گا. پی ڈی ایم جو ہے وہ پیچھے ہٹ کر اور مزید اسٹرینتھ حاصل کر سکتی ہے، لیکن نہ پی ٹی آئی اس میں کچھ کرے گی تشدد، لا مجھے یقین ہے کہ پی ڈی ایم کوئی ایسا پرتشدد ایک بیہیویئر رکھے گی. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے، دیکھیے کوئی بھی شر پسند عناصر اتنے بڑے مجمع میں جا کر کوئی بھی کارروائی کر سکتے ہیں. تو اگر فرض کیجیے کہ کوئی اگر ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہوں کہ معاملات کو اور بگاڑا جائے، تو اس کا اندیشہ اور خدشہ ہمیشہ ہے. لیکن ان دونوں وہ وزیر داخلہ تو شاید اسی حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ تو وقت بتائے گا کہ وہ کتنے رسپانسبل نظر آتے ہیں. مجھے تو یہ جاننا ہے کہ چلو کوئی بھی تشدد نہیں کرے گا، لیکن بیانیہ کس کا مضبوط نظر آتا ہے آپ کو؟ بیانیہ دیکھیے دونوں کے کمزور ہے. ہمارے بھائی ابھی عامر صاحب نے کہا، اور اس سے پہلے میں نے بھی کہا تھا کہ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ دونوں چاہتے ہیں کہ اس وقت جس فریق کو ایک سپورٹ کا ایک جو ایکو سسٹم بنا ہوا ہے اس میں دراڑ ڈالنا ہے، اور دوسرا فریق یہ چاہتا ہے کہ وہ ایکو سسٹم جو ہے ان کو دوسروں کا نہ ملے، دوسروں کی طرف ٹرانسفر نہ ہو.
تو کامیابی اور ناکامیابی کا ناکامی کا دار و مدار بیسیکلی اس بات پر ہے کہ وہ اس ایکو سسٹم میں کون جا کر براجمان ہوتا ہے. صحیح. یہ ہے اصل میری, اگر آپ میری چلے بات میں تھوڑا سا آگے آپ اور بڑھتا آپ ہوں. کے احسن ناظرین اقبال سمجھ. نے بھی ایک مطالبہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ 2018 کا الیکشن جو ہے کل عدم قرار دیا جائے, اور ساتھ میں کہتے ہیں پی ٹی آئی کے خفیہ اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں, کیس کا جلد فیصلہ ہونا چاہیے. اتفاق کرتے ہیں اس بیان سے؟ کیسے دیکھ رہے ہیں اسے؟ دیکھیے احسان اقبال صاحب بھلے آدمی ہیں, میرے اچھے دوست بھی ہیں, اور صاف ستھرے آدمی ہیں, ایک قابل لیڈر ہیں, یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں امریکہ سے. لیکن اب ان سے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے بہت ٹو لیٹ ٹو لٹل ٹو لیٹ, بالکل. بھائی آپ نے حلف کیوں اٹھایا تھا؟ آپ اس پارلیمنٹ کے ممبر کیوں ہیں؟ آپ ہمیشہ سے, اب اس کے بعد آپ اسی پارلیمنٹ میں آپ جو ہیں وہ نو کانفیڈنس موومنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں. تو یہ سب باتیں جو ہے کنفیوژن پھیلا رہی ہیں لوگوں میں, کہ ایک طرف تو یہ کہ آپ باقاعدہ اسی پارلیمنٹ کا حصہ رہتے ہوئے بالکل. استعفیٰ نہیں دے رہے ہیں, آپ سینٹ میں حصہ لے رہے ہیں, آپ ضمنی انتخابات میں جا رہے ہیں, اور پھر آپ اسی پارلیمنٹ میں نو کانفیڈنس موومنٹ کی بات کر رہے ہیں, موشن کی بات کر رہے ہیں, لیکن فیض لیکن صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ پورا تو ناجائز شاید ہے ڈٹے سسٹم. ہوئے ہیں, ان تو کے یہ پاس کچھ دھونے کے بات لیے کچھ نہیں ہے. لگا نہیں کھا رہی بات, کچھ مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کم از صحیح. کم میری منطق میں یہ منطق میری چلیں سمجھ میں میں نہیں مزید آ رہا. آگے بڑھوں گا. میں ذرا عامر صاحب سے بھی یہی پوچھ لوں. عامر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں احسن اقبال کا مطالبہ کہ وہ تو کہہ رہے ہیں الیکشن 2018 کا جو ہے اس کو کل عدم قرار دیا جائے؟ نہیں فیض صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں مطلب ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے نا, وقت ہوتا ہے. احسن اقبال صاحب کو ہے تو پڑھے لکھے آدمی, نالج ہے, سارا ہے, بہت سنجیدہ سیاستدان ہے, لیکن یہ جو بیانات ہوتے ہیں یہ اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. اس وقت جو پریشر بن رہا ہے نا, ایک اوور آل ایک ماحول بن رہا ہے, اسی ماحول کے اندر احسن اقبال صاحب نے یہ بات کہی ہے. اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے اس وقت جو پولیٹیکل لیکن کانٹیکسٹ ہے. بات تو کہ فیض صاحب جو کر رہے ہیں کہ تاخیر کا شکار ہو گئی, اب یہ تاخیر بات نہیں بنتی تھی اب نہیں کیونکہ بنے. یہ کیس بھی اچھے خاصا دورانیہ ہو چکا, اصل میں نا آپ اور کو اسی پارلیمنٹ ہاں میں آپ بالکل بیٹھے ہوئے ایک مورل گراؤنڈ ہوتا ہے نا جہاں سے آپ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. مورل گراؤنڈ تب بنتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک یونیورسل ایتھکس موجود ہے, یعنی شروع سے آپ ایک چیز کو تائید کرتے آ رہے ہیں, خاموش ہیں, اور ایک سٹیج پہ آ کے اس پہ بات کرتے ہیں, تو ظاہر بات ہے لوگ اس کو مختلف طریقوں سے چلیں میں دیکھتے ہیں. اگلی ہیڈ لائن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور وہ ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو. انہوں نے بھی ایک سوال کیا, اور انہوں نے واضح طور پہ وہ سوال کیا ہے جس کے بارے میں فیض صاحب کہہ رہے تھے. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو بھارتی اور اسرائیلی شہریوں نے پیسے دیے, ٹھیک ہے, لیکن کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں بتایا جائے فنڈنگ کرنے والے کون تھے, اگر وہ نہیں ہے تو بتا دیا جائے, سیدھی سی بات ہے. ساتھ میں انہوں نے بولا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤسنگ اسکیم جو ہے وہ کالا دھن سفید کرنے کا طریقہ کار ہے. دیکھیں یہ تو سارے سیاسی بیانات ہیں. دیکھیں اس کی میرٹ جو ہے ہمیشہ لیگل پوائنٹ سے ثابت ہوتی ہے. یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فورن فنڈنگ جو ہے ملک دشمن عناصر نے کیا ہے تو پھر وہ اسٹیبلش ہوگا تھرو ایویڈنس, تھرو لاجیکل, اس کا ایک کنکلوژن ہوگا. یہ اسی وقت ایک پریشر بلڈ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ یا آپ ہمیں بتائیں, مطلب آپ کسی کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں, آپ مجھے بتا دیں یا تو یہ آپ کے دشمن نے فنڈ کیا, اگر نہیں کیا تو آپ بتا دیں کس نے کیا ہے. تو یہ تو اسٹیبلش ہوگا پروسیڈنگ کے ذریعے. آئی تھنک اس میں تو دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ بیان بازی کچھ واقعی بیان کچھ بازی کرے گی, کردار ادا کر پائے گی کہ نہیں؟ یہ اصل میں دو ڈومین ہیں. ایک تو لیگل ڈومین ہے, دوسرا پبلک ڈومین ہے. پبلک ڈومین میں البتہ اس طرح کے بیانات سے پولیٹیکل ڈومین میں پریشر بلڈ ہوتا ہے, لیکن لیگل ڈومین اگر پیشہ ورانہ طریقے سے اپنا کام کرے تو اس پہ اس کا پریشر نہیں آنا چاہیے. لیکن وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ایبسولوٹلی. اور جو پی ڈی ایم چاہ رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں پبلک ڈومین میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر جی آتی ہے. بالکل, وہ پبلک ڈومین میں اپنا فیض کرنا چاہیے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سوال کیا ہے, کہتے ہیں بتایا جائے کہ آخر کون ہیں وہ, اور آپ نے تو واضح بولا کہ وہ لوگ نہیں ہیں. انہوں نے وہ نام دیا کہ اسرائیل اور انڈین یا جو بھی فنڈنگ ان کو ہوتی ہے بھارتی, اس حوالے سے ہے, لیکن انہوں نے بھی یہی پوچھا ہے کہ یہ بتایا جائے وہ کون تھے جنہوں نے فنڈنگ کی ہے. اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤسنگ اسکیم جو ہے وہ کالا دھن سفید کرنے کا طریقہ کار ہے. دیکھیے اگین بہت زیادہ سیاسی بیان ہے, سیاسی نوعیت کا, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی بیسس نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلال صاحب نے ایک تھوڑی اس سے زیادہ میں ان سے توقع رکھتا تھا, اس سے بہتر بیان کی. یعنی اس کی بہتر وجہ بیان یہ کی ہے, توقع. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اس طرح سے, ہاں میں اس کی وجہ آپ کو بتاؤں اگر آپ مجھے ایک آدھا منٹ دیں. جی جی. تو دیکھیے خود پیپلز پارٹی کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں, امریکہ میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ یہاں رہیں, یہاں تعلیم پائی, اور زرداری صاحب بہت بڑے عرصے تک یہاں رہے. تو اس تمام عرصے میں اور پھر دوران حکومت بھی جو ان لوگوں کے لابیسٹ تھے, ان کے جو قریب ترین دوست تھے, وہ ادھر جوش تھے,
پرو اسرائیل تھے جن کو میں نام نہیں لینا چاہتا, صحیح. اور باقاعدہ وہ انڈین امریکنز بھی تھے اور انڈیا سے بھی ان کا تعلق تھا, باقاعدہ ان کے نام موجود ہیں, تو جن کا میں آپ کو باقاعدہ ثبوت کے ساتھ دے سکتا ہوں کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو ان پیپلز پارٹی کو امریکہ سے یعنی میں سپورٹ اگر کرتے یہاں ہیں. پہ ایک جملہ استعمال کروں, اور کیونکہ فیض صاحب, پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت کے دور میں ان کو ملینز آف ڈالرز کے لابینگ کانٹریکٹس بھی دیے, یہ بھی یعنی آپ حقیقت ہے. یہ تو یہ تو ثبوت ایک کے ساتھ ثبوت کہہ موجود سکتے ہے. ہیں. پی ٹی آئی کا, حالانکہ آپ کو معلوم ہے پی ٹی آئی کے بارے میں میرے جذبات, پی ٹی آئی کا ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے, ایسی کوئی ریزن نہیں ہے, اور یہ صرف سیاسی, اور یہ سیاسی حوالہ جو ہے نا ان کو بین فیض صاحب, الاقوامی طور پر کوئی اچھے مارکس نہیں دے گا. میرا ایک سوال ہے یہاں پہ ضمناً, جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کی بات ہوئی تو آپ کے پاس شاید ثبوت میں موجود ہوں گے, لیکن پی ٹی آئی میں ثبوت ایسے عام نظر نہیں آتے. اخباروں میں ہر چیز ہر جگہ موجود ہے. جی, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی, یعنی جو صورتحال اس وقت ڈیولپ کی گئی ہے, جس طرح کا پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے, اس سے پی ٹی آئی نکلتی ہے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ زیادہ پریشر ڈیولپ نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیے اگر میرا اپنا خیال یہ ہے, یا میری ایک پیشن گوئی یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی اس بحران سے بھی نکل آئے گی, اور مجھے قوی امید یہ ہے حالات کو دیکھتے ہوئے آج کے, آئی مے بی ٹوٹلی رانگ, کہ یہ 2023 تک معاملہ جائے گا پورا, اور یہ اپنی تمام تر نالائقیوں اور نااہلیوں کے باوجود اپنا ٹرم پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, حالیہ کیونکہ ان کے حکومت, اپنے ایکو سسٹم کی وجہ سے. میں ایکو سسٹم یہاں آپ کے ناظرین کو ایک نئی سیاسی ٹرمینالوجی کے طور پر دے رہا ہوں صحیح, کہ نہیں میں اس سے ان اتفاق کا کرتا پورا ہوں, لیکن ماحول ہے. یہ آپ حالیہ حکومت کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا؟ حالیہ حکومت کے بارے میں کہہ رہا ہوں صحیح, کہ یہ کریں گے, یعنی اپنے اچھا اس ایگو کی وجہ سسٹم یہ کے ہے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنا یہ دورانیہ ہمارے پورا کریں دوسرے گے. جو, ہاں یہ ہمارے دوسرے جو لوگ ہیں, بلاول صاحب ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ ہیں, اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں, یہ ابھی اپنی اپرینٹس شپ کر رہے ہیں, اور صحیح, ان کی تیاریاں جو ہیں, ان کا جو مطمع نظر وہ 2023 کے ہی انتخابات ہیں, کیونکہ اس سے پہلے تو خیر ہمارے بلاول صاحب کچھ بن بھی نہیں سکتے اپنی عمر کی وجہ سے. بالکل. مریم نواز شریف صاحبہ میں نہیں سمجھتا کہ اس پوزیشن میں ہوں کہ فوری طور پر اگر انتخابات ہوتے ہیں تو چلیں وہ میں کچھ حاصل تھوڑا کر سا آگے سکیں. بڑھتا ہوں, میں تو ذرا یہ عامر تمام ان صاحب کی سے. لانگ ٹرم, اگین وہی جملہ جو میں اس سے پہلے کہتا ہوں, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, کہ صحیح, یہ لوگ اور اچھا کر رہے ہیں, اس سے گڈ پالیٹکس, اس سے گڈ پالیٹکس, لیکن ملک کو نقصان نہ یعنی پہنچائے, آپ ملک اس کو بھی کو تھوڑا سا آگے بڑھنا. سیاسی حوالے سے ایک لرننگ پروسیس کہہ سکتے ہیں ینگسٹرز کے لیے. بالکل, صحیح. اپرینٹس شپ. عامر صاحب, وزیر اعظم نے بھی جواب دے دیا ہے, جواب بھی دے دیا اور احکامات بھی جاری کر دیے ہیں. جواب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی مافیا نے اسپانسر نہیں کیا پی ٹی آئی کو, اور ساتھ میں عوامی فنڈنگ سے پی ٹی آئی وجود میں آئی ہے, اور جو احکامات ہیں وہ براڈ شیٹ کے حوالے سے ہیں. کہتے ہیں معاملے کی مکمل تحقیقات کا کمیٹی قائم, صاف کہہ دیا ملک کی دولت لوٹنے والے احتساب سے نہیں بچ سکتے. کیسے دیکھ رہے ہیں دونوں چیزیں, جواب بھی ان کا اور احکامات بھی ان دیکھیں, کے؟ پہلی جو بات ہے وہ تو وزیر اعظم صاحب نے پی ٹی آئی کا جو آفیشیل موقف تھا وہ بتا دیا. ظاہر بات ہے پی ٹی آئی تو یہی کہہ رہی ہے نا کہ ہماری فنڈنگ عوامی حلقوں سے ہے, ہمارے ہمدردوں نے کیا, تو اس میں کسی کی جو ہے میلا فائڈی انٹینشن شامل نہیں ہے. یہ ان کی ایک بات ہے. دوسرا جو ہے میرے خیال میں جو براڈ شیٹ والا جو سب سے اہم معاملہ اس وقت پی ٹی آئی کے لیے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. دیکھیں ہماری یہ چیلنج کس کے لیے؟ پی ٹی آئی کے لیے بھی چیلنج ہے, پی بہت ٹی آئی کے لیے بھی چیلنج ہے, بلکہ صورتحال تو ایسی بنتی جا رہی ہے ہاں جیسے پی ٹی آئی کے لیے ہی چیلنج. ایگزیکٹلی, کیونکہ دیکھیں اب مسئلہ یہ تو ہماری جو نالائقیاں ابھی نہیں ہے, بہت پہلے سے. دسمبر 2000 میں جب براڈ شیٹ کو کے ساتھ ڈیل کیا گیا, 21.5 ملین ڈالر دے کے اس کو بیل آؤٹ کیا گیا, اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈیل کی مشرف صاحب نے, یہ واضح ہے. بالکل. پھر 2008 میں 1.5 ملین بھی دیے گئے. اس کے بعد اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی, ہمارا جو سسٹم اتنا نالائق ہے کہ کسی بھی ڈاکیومنٹ پہ, کسی بھی معاہدے پہ پڑھے بغیر ہم سائن کر لیتے ہیں. پی آئی اے کا معاملہ ہو, ریکارڈک کا ہو, براڈ شیٹ کا ہو, جتنے بھی ایگریمنٹ ہیں لوگ پڑھتے نہیں ہیں, اس کا لیگل ڈائمنشن نہیں دیکھتے اور بعد میں پھنستے ہیں. اور یہ بعد میں پھنسنے والا عمل ہے نا, وہ ہماری نالائقیوں کو ظاہر کرتا ہے. نظام کے اندر وہ جو بوسیدہ نظام ہمارا بن چکا ہے, اس کے اندر وہ ایک ریگر ہی نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں نا, آپ کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو پہلے تو لیگل ایڈوائزر سے بیٹھ کر آئیں, دیکھیں اس کی لیگل امپلیکیشنز دیکھیں, اس کے مضمرات ملک کے لیے کیا ہیں. اور یہ بہت سارے معاملات میں ہم نے یہ کیا, اور ہم نے بہت سارے پیسہ لوز کیا. اب بھی یہ ہے کہ براڈ شیٹ کا معاملہ بنیادی طور پہ ہمارے اس معاہدے کو دیکھے بغیر سائن کرنے کا بھی ہے. دوسرا پولیٹیکل ڈیل کا معاملہ بھی ہے, اور ہمارے سیاسی نظام کے اندر بھی یہ بہت سارا جو ہے نا وہ ٹرانسپیرنسی تو ہے نہیں نا. ہم تو
مختلف طریقوں سے حکومت بنانے توڑنے جوڑنے کے عمل میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو صحیح براڈ شیٹ از اے ٹپیکل کیس آف آور انکمپٹنس اور ٹپیکل کیس آف ہاؤ وی ڈیل ود ایشوز ان دا لارجر پولیٹیکل سسٹم. صحیح. فیض صاحب سے بھی میں پوچھ لیتا ہوں. فیض صاحب, وزیر اعظم کا جواب وہ تو بڑا کامن سا ہے, لیکن بنتا, میں اس پہ تبصرہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ یہی جواب دے سکتے ہیں. کیا یہ جواب اتنا کارگر ہوگا کہ یہ معاملے کو بڑھا دے گا کہ جی مافیا نے اسپانسر نہیں کیا, عوامی فنڈنگ سے وجود میں آئی ہے پی ٹی آئی. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے تحقیقات کا حکم دیا براڈ شیٹ معاملے پر اور کمیٹی قائم کی اور ساتھ میں کہتے ہیں لوٹنے والے احتساب سے نہیں بچ سکتے, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور یہاں پہ میں آپ کا دوبارہ وہی جملہ, ایگو سسٹم کے تحت یعنی ہر چیز کی جا رہی ہے, تو وہ کتنا کس کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اچھا, وہ ہے ایکو, ECO, ایکولوجیکل سسٹم, یعنی آپ کا پورا ماحول جو بنتا ہے, ایک اسفیئر ہے آپ کا, ایک دائرہ ہے جس کے میں آپ نہیں, میں نے کہا تھا شاید آپ وہ سولو فلائٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ایگو سسٹم کہہ رہے ہیں. ایکو سسٹم ٹھیک ہے. ہاں ایکو. اچھا, اس میں دیکھیے جو فنڈنگ کی بات ہے, جو مافیا کی بات ہے, دیکھیے ایک بات طے ہے اس میں کہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو اپنی شخصیت کی وجہ سے ایک عوامی پذیرائی ملی اور اوورسیز پاکستانیوں نے اس میں بے پناہ اہم کردار ادا کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود اس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں, اس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں, اور میں نے خود دیکھا ہے وہ جوش و خروش کہ لوگوں نے کس جوش و خروش کے ساتھ ان کو پیسے دیے ہیں, اور جسے کہتے ہیں نا کہ دامے درمے سکنے ہر لحاظ سے ان کی مدد کی ہے. جو مافیا کا جو پارٹ ہے وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ اتنا غلط نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ شوگر مافیا اور یہ مافیا, ان لوگوں نے جہانگیر ترین صاحب جس کے سرخیل ہیں اور ثابت ہو چکے ہیں, وہ مافیا ضرور ان کے ساتھ رہیں لوکلی پاکستان کے اندر, لیکن باہر جتنی بھی ان کو مدد ملی ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو جان سے بڑھ کر جو چاہتے ہیں پاکستان کو, باہر رہتے ہیں لیکن سب کے دل اور دماغ جو ہیں وہیں پھنسے ہیں. جیسے میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوا, رات کے اس وقت تقریباً 11:45 بج رہے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ بیٹھا, ایک ہم سب کو ایک دماغ میں کیڑا ہے, اور وہ اس کی وجہ سے بے پناہ ان کی پذیرائی ہوئی یہاں سے, اور ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز لوگوں نے یہاں سے ریس کر کے ان کو دیے ہیں. پہنچے کیسے, استعمال کیا ہوا, وہ سب اب یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیا کوئی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں, اگر ہوئی ہیں تو اس کی سزا ان کو بھگتنا چاہیے. لیکن جو دوسری فنڈنگ کا تعلق ہے بیک ہوم پاکستان میں, وہاں پر مجھے شدید اعتراضات ہیں, کیونکہ انہوں نے ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا عمران خان صاحب نے جنہوں نے آگے جا کر ان کو نقصان پہنچایا, جس سے کہ میں نے جس نام لیا ترین صاحب, کیونکہ وقت محدود ہے, میں براڈ شیٹ کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو. دیکھیے براڈ شیٹ جو ہے, میرے بھائی عامر نے بہت اچھی بات اس میں کہہ دی ہے, بہت اچھی باتیں کی انہوں نے. میں صرف اتنا یہ کہوں گا کہ اٹس اے نیشنل ڈسگریس, اٹس اے نیشنل ڈسگریس. کسی ایک فرد, کوئی ایک فرد کے لیے نہیں ہے, یہ پوری قوم کے لیے ایک لمحہ ندامت ہے کہ جس انداز سے ہم لوگوں نے ان معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں. اور جیسے ہمارے بھائی نے نام بھی لیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کے وزیر ہوا بازیاں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہم نے اس لیے پیمنٹ نہیں کیا کہ وہ کووڈ میں تھے, اس لیے ہم نے پیمنٹ نہیں کیا, اور انہیں پوری دنیا میں آپ نے خبریں پہنچا دی. تو یہ اسے نیشنل ڈسگریس. چلے میں ایک اور ہیڈ لائن آپ کے ساتھ سامنے رکھ دیتا ہوں اسی حوالے سے, اور وہ ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ. انہوں نے بھی سوال کیا ہے اور نیب سے سوال کر رہے ہیں, کہتے ہیں اب صرف لوگوں کا ہی نہیں نیب کا بھی میڈیا ٹرائل ہوگا. چیئرمین جاوید اقبال آ کر بتائیں کون بلیک میل کر رہا ہے. اور ساتھ میں انہوں نے شہزاد اکبر کے حوالے سے بولا ہے کہ شہزاد اکبر نے نیب حراست میں اموات کا اعتراف کیا, حکومت سنجیدگی سے معاملہ دیکھے. تو اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے نیب تو میرا خیال, نیب تو اب بحیثیت ایک ادارہ, بحیثیت ایک نیوٹرل اور نان پارٹیزن ادارہ, تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کی کوئی بھی کریڈیبلٹی رہ گئی ہے. اور یہ براڈ شیٹ کے آنے کے بعد تو بالکل شروع سے جنرل امجد خان جو پہلے اس کے چیئرمین تھے, بانی چیئرمین, ان سے لے کے آج تک جو بھی حال ہوا ہے, اب میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی ایک معمولی سا ذی شعور یا کوئی سیاسی شعور رکھنے والا بھی اس پر کچھ اعتماد یا کچھ بھروسہ رکھتا ہے. تو ان کی تو یہ تو مستقل اپنا کھو چکے ہیں. اور پھر خود ان کی اپنی شخصیت, ہمارے جو جسٹس جاوید اقبال صاحب کی شخصیت ماشاءاللہ ایسی ہے کہ جو سر سے پاؤں تک پوری انوالوڈ ہے. لیکن اہم بات تو یہ ہے کہ جواب دیں ہیں, وہ جواب تو دینا ہے انہیں, کچھ جواب دیں ہیں, ہونا چاہیے ان کو, تو استعفیٰ دینا چاہیے. جو براڈ شیٹ معاملہ ہوا ہے, جو الزامات لگے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو چھوڑنا چاہیے. ان کی اپنی عزت اور ملک و قوم کی عزت اسی میں ہے کہ کچھ اکاؤنٹیبلٹی دکھائیں اپنی طرف سے بھی. صحیح. لیکن عابر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہے
کہا جا رہا ہے نیب کے حوالے سے، وہ کتنا سچ کتنا جھوٹ؟ دیکھیں رانا صاحب، نیب تو بنیادی طور پہ سیاسی ادارہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہر حکومت نے، ہر سیاسی حکومت نے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، اور بعض اوقات یہ تھرڈ امپائر کا کردار بھی ادا کرتا ہے، اور اب پتہ ٹھیک کہ ہے، کرتے ڈیسیشنز ہوتے ہیں بہت سارے. لیکن ابھی جو اس کا اب حالیہ جو کردار ہے، اب جو حالیہ کردار ہے، یہ دیکھیں ایک اس کی پولیٹیکل کریڈیبلٹی جو ہے نا، جس ادارے کی خراب ہو تو اس پہ انگلیاں اٹھیں گی. اب جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ صرف پی ڈی ایم سے نہیں اٹھ رہی ہیں، اب انگلیاں جو اٹھ رہی ہیں عوام سے بھی اٹھ رہی ہیں. لیکن بہت سارے ایک اہم سوال، یہ ضمن سوال ہے کہ اگر ادارہ کریڈیبل نہیں رہتا تو پھر بھی اس کا پروسیس جاری ہے. یہی ہمارا المیہ ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو قومی سیاست کا دائرہ ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے غلط چیزیں موجود ہیں جو ہماری سیاسی نظام کو، جمہوری نظام کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ صرف قانونی معاملہ نہیں ہے، نیب والا معاملہ سیاسی بھی ہے. اس لیے تمام ذی شعور لوگوں کو جو سیاسی نظام میں بہتری چاہتے ہیں، ملک کے اندر ایک شمولیت والی جمہوریت، انکلوسیو ڈیموکریسی کی بات کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بہرحال اس طرح کے اداروں پہ سوال اٹھانے کا حق بنتا ہے اور اٹھانا چاہیے. اگر نیب کے پچھلے فیصلے دیکھیں تو کتنے پیسے انہوں نے ریکور کرا دیے. اچھا، نیب نے بعض اوقات سپریم کورٹ والا کردار بھی ادا کیا جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. اس کا ایک ریمٹ ہے، اس ریمٹ کے اندر اگر آپ نیب کو دیکھیں تو نیب کی کارکردگی سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے. نہیں، جتنے بھی ریکور کرا دیے، اور یہ جو معاملہ براڈ شیٹ کا ہے، براڈ شیٹ کو آپ نے زیادہ پیسے دیے نا، جتنے ریکور کرائے اس سے زیادہ پیسے تو براڈ شیٹ لے گیا. اس تو کا ذمہ دار کون فائدہ ہے؟ کیا؟ اب اس کے ذمہ دار تو یہی ادارے ہیں جو اس طرح کا جو نظام نے بنایا ہے. اگر نظام صرف سیاسی وکٹمائزیشن، کسی کو وکٹمائز کرنے کے لیے آپ بنائیں گے تو اس کے نتائج یہی ہوں گے. اگر کوئی ادارہ ملک کی حاکمیت، گورننس اور سیاسی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے، ادارے مضبوط کرنے کے لیے بنائیں گے تو اس کے فیصلے، اس کے نتائج الگ آئیں گے. صحیح. میں ذرا فیض صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور ایک تفصیلاً جواب مجھے چاہیے کیونکہ آپ واشنگٹن سے میرے ساتھ ہیں، امریکہ کی ساری صورتحال جانتے ہیں، اور اس وقت گڈ بائے ڈونلڈ ٹرمپ کی صورتحال ہے، اور متنازع ترین امریکی صدر عہدہ چھوڑنے والے ہیں، اور نو منتخب صدر جو ہیں وہ حلف اٹھانے والے ہیں. لیکن صورتحال بڑی کشیدہ نظر آتی ہے. ٹرمپ اپنی ہٹ درمی پر برقرار ہے. ان کی حامیوں کی جانب سے پرتشدد مظاہروں کا خدشہ ہے. واشنگٹن سمیت امریکہ بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ. تو کیسی صورتحال ہے، کیا صورتحال ہے، ذرا تازہ ترین جائزہ بتا دیں. بھائی ہم تو بڑے خوش ہیں رانا صاحب، بڑے خوش ہیں. کس بات پہ؟ ہم نے پارلیمنٹ پہ حملہ دیکھا، سپریم کس کورٹ پہ بات حملہ پہ؟ دیکھا، گڈ یہاں بائے دھرنے والوں پہ دیکھے، کہ یہ وہاں دھرنے دیکھے. ہم اتنے مطلب بیچارے ہمیشہ ہم اتنے مغموم اور اتنے وہ رہتے تھے کہ بھئی یہ آخر ہمارے پاس کب جمہوریت آئے گی، ہم کب سیکھیں گے، ہمارے عوام اپنی املاک اپنی ہاتھوں سے کیوں توڑیں گے، کیوں یہ جگہ جگہ ٹائر جلاتے ہیں، کیوں اپنے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. تو یہ ہمارا دن رات کا مرثیہ تھا، ابھی بھی ہے. ابھی بھی جب یہاں چار یعنی میں پاکستانی اگر جملہ بیٹھتے ہیں استعمال تو کروں یہی سپر باتیں پاور، کرتے ہیں. جی ہاں، میں سپر سمجھ گیا، پاور میں کی آپ کی بات حکومت جو ہے فیض صاحب، سپر پاور کی حکومت جو ہے جیسی ہے ویسے ہی وہاں کی عوام بھی، یعنی اس کی خوشی تو بنتی ہے. پھر بہت انبلیویبل جو ہوا ہے، Unbelievable. یعنی حیرت کی ہوش ربا داستانیں. جو اب تو ویڈیو داستان نہیں ہے بلکہ ویڈیوز ہیں. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طرح سے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو محب وطن کہتے ہیں، پیٹریٹس کہتے ہیں، اور کرسچنز کہتے ہیں، مذہبی حوالوں سے جانے جاتے ہیں، وہ جا کر اس طرح سے ظلم کریں گے، بربادی کریں گے اپنی ہی، یعنی بیسشن آف ڈیموکریسی، جو جمہوریت کا گڑھ ہے، جہاں سے جمہوریت نکلی ہے. لیکن جس ملک نے جمہوریت دیا ذمہ دار کسے ٹھہرائیں گے اسی فیض صاحب؟ نہیں دیکھیے ذمہ دار. اچھا اس میں یہ دیٹس اے ویری گڈ کوشچن کہ آخر مسئلہ کیا ہے. دیکھیے مسئلہ سارا یہ ہے اس وقت کہ پولرائزیشن. ایک تو سوشل میڈیا کی وجہ سے یہاں پر جو ایک اس وقت جو عام تاثر یہ ہے، خصوصاً گوروں کے درمیان، سفید فام جو آبادی ہے، کہ ان سے پاور چھینی جا رہی ہے، یا اب ان سے پاور نکلتی جا رہی ہے. وہ کہتے یہ ہیں کہ اگلے 10-15 سال میں گوروں کی یہاں آبادی اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی. تو یہ ایک بیسیکلی ایک پاور ٹسل ہے، اور اپنی جو لیگیسی کو ایک پکڑ کر رکھنا اور اس کو قائم رکھنا، اس کی کوشش ہے. اور اس میں جو ہے بہت سی سازشی جو تھیوریز ہیں اپنی سوشل میڈیا کی وجہ سے. میں آپ کے ناظرین کو بتاؤں، کیو این این ایک بڑا مشہور یہاں کا سازشی نظریات رکھنے والا گروپ ہے، جس کے بہت زیادہ فالوورز اس انویژن میں، اس جو حملہ ہوا کیپٹل پہ، وہاں پر موجود ہیں. ان کا یہی کہنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ بچوں کا خون پیتے ہیں، اور یہ بچوں کے ساتھ زیادتیوں والا گروپ ہے، اور پتہ نہیں عجیب ان کی ایسے نہیں تو نظریات ہیں اس جن پر گروپ کا ایک باقاعدہ. ضمن سوال ہے میرا فیض صاحب، اس گروپ کا جانے والے یا آنے والے کسی بھی صدر سے لنک؟
نہیں، یہ صدر ٹرمپ نے اس کو اپنا ایک چہرہ دیا، اس کو فیس دیا. یہ جو ہے بہت جسے کہتے ہیں سمرنگ، ایک ہلکا پھلکا الاؤ تھا جو زیر زمین چل رہا تھا. ان کے ٹھیک ہے. دور میں یہ بہت کھل کے ہمت پکڑی انہوں نے اور سامنے آ گئے. اس سے پہلے اچھا. ایک بہت عرصے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، بہت عرصے سے یہ جذبات ہیں، جو بہت عرصے سے اقلیتوں کے بارے میں بڑے سخت جو ہے نا نظریات ہیں یہاں لوگوں کے، جو خصوصاً سفید فام کچھ لوگ ہیں، گروپ ہیں. لیکن ایک بات بھی دیکھیے کہ میں آپ کو بتاؤں ایک چھوٹی سی، اگر آپ مجھے اجازت دیں بہت جی جی. مختصر سا، کہ وہ قوانین اور وہ فیسلٹیز، وہ عمارتیں، وہ جگہیں، وہ طریقہ کار، وہ پولیس جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے اور دوسری اقلیتوں کے لیے یہاں بنائے تھے، اب وہ یہاں ان کی اپنی سفید فام آبادیوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. پیٹریٹ صحیح. ایکٹ جو کہ بہت ہی ایک ڈریکونین لا تھا، بش کے زمانے میں بنا تھا، اب وہی پیٹریٹ ایکٹ انہی سفید فام جو اب جن کو کہ باقاعدہ سی این این دن رات صحیح. یہ کہتے ہوئے نہیں تھک رہا کہ یہ ڈومیسٹک ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، بلکہ اب ریپبلکن پارٹی کے لوگ تو ان کو ایسی دہشت گرد صورتحال بول میں رہے ہیں. حکومتوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں، جاتی اور آتی حکومت کو؟ دیکھیے بہت بڑا فرق ہے، ظاہر زمین آسمان کا فرق ہے. ٹرمپ صاحب جو ہیں بالکل ایک ڈفرنٹ شخصیت تھے، اور وہ اس وقت جو جا رہے ہیں بیسیکلی وہ ان ڈسگریس جا رہے ہیں. ان کی وہ نہ ان کو وہ فیئر ویل مل رہا ہے، نہ ان کی وہ اس وقت کوئی سنوائی ہے. تو ہی از اے ڈسگریسڈ پریزیڈنٹ بیسیکلی ان اے وے. صحیح. بائیڈن کو انہوں نے اب تک کال نہیں کی، بائیڈن کو وہ ریسیو نہیں کر رہے ہیں، بائیڈن کے ساتھ وہ شریک نہیں ہو رہے ہیں. تو اور یہ ایک بائیڈن کے بہت لیے یہ بڑا بڑا چیلنج تاریخی بھی ہوگا. لمحہ. ہاں، ان کی جو انوگریشن میں نہیں آئیں گے. ان کی بیگم نے بائیڈن کی بیگم کو کال نہیں کی، جو کہ 200-250 سال پرانی ایک ٹریڈیشن ہے، روایت ہے. صحیح. تو یہ جو اس وقت جو بڑے تاریخی لمحات ہیں، یاد رکھے جائیں گے. لیکن اب آنے والا دن میں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن جو ہے will be a much better president and you will صحیح. see a lot more better policies especially for Pakistan. صحیح. عامر صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سفید اور سیاہ فام کا معاملہ وہاں پہ چلنے دیکھیں کا؟ اس دن بھی رانا صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ میں ایک ڈی ایجوکیشن کا سلسلہ جاری ہے. یہ جو گروپ ہے ان کو آپ اس گروپ کی بات چھوڑ دیں، میں اپنے کلاس فیلوز کی بات کرتا ہوں. جب ہم ساتھ انٹریکشن تھا تو بہت سارے لوگوں کو اپنی تاریخ کا نہیں پتہ ہے. ایک ہے امریکہ کے اندر چیز ہے امریکن جو کاؤ بوائے سٹائل آپ کا ٹرمپ کا ہے، اور ٹرمپ ایک خاص سوچ کی نمائندگی کرتے ہیں جو کہ ریشل اور نسل پرستانہ سوچ ہے. امریکہ کے اندر جو معاشی عدم استحکام اتنا بڑھ گیا ہے، غیر مساوی نظام ایسا ہو گیا کہ جہاں پر بہت بڑی مڈل کلاس ابھی اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتی ہے کہ ان کی جابس، ان کا رہنے کا، ان کا لائیولیہڈ کے تمام آپشنز ختم ہو رہے ہیں. اور اس کا ریئیکشن ایک نسل پرستانہ سوچ کے تحت آیا اور اس کو آرٹیکولیٹ کیا ٹرمپ نے. ٹرمپ کا جو ہے اینٹی چائنیز، اینٹی میکسیکن، اینٹی لاٹینو، اینٹی ایشین، اس کا جو سارا نیریٹو تھا وہ اس بنیاد پہ تھا کہ امریکن جو سیاہ فام آبادی ہے اس کے لیے یہ سارے خطرہ ہیں. ان خطروں کو مول لینے کے لیے، ان سے کوپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو نکالا جائے. اور یہ جو زینوفوبیا تھا اس نے جو ریپبلکن سوچ ہے جو ٹرمپ نے اس کو آرٹیکولیٹ کیا، اس نے پورے معاشرے کو ڈیوائیڈ کیا. اور اب ہماری جو صورتحال ہے، مجھے صرف ایک سوال چاہیے کہ کتنا اثر انداز ہوگا ملک پہ، اور آنے والی حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے یہ جو امریکن. ہاں، یہ جو سچویشن جو کریٹ ہوئی. دیکھیں یہ جو بائیڈن کے لیے یا اس کی ایڈمنسٹریشن کے لیے چیلنج ضرور ہے، کیونکہ امریکن معاشرے اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے، ریشل بنیادوں پہ ڈیوائیڈڈ ہے. اس کو جوڑنے کے لیے سیاسی اور جمہوری انداز میں آپس میں ملانے کے لیے معاشی استحکام کا آنا ضروری ہے. سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ اکنامک اسٹیبلٹی ہے. دوسرا چیلنج ہے امریکہ میں جو ڈسپیرٹی ہے یا جو عدم مساوات ہے معاشرے میں، اس کو برج کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد صحیح. عامر صاحب وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا شکریہ. فیض سر آپ کی شرکت، وقت اور تجزیے کا شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.